बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर रीजनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 323 मुलाहिज़ा फरमाएँ। वो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा होशियार साबित हो रही थी। मेरे टेलीफोन ने उसे हिरासा नहीं किया था। दौरे कत्ल के इल्ज़ाम और चशमदीद गवाह का जिक्र सुन के भी वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई थी। उसने अपना फितरी अंदाज़े मासूमियत बरकरार रखा हुआ था और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रही थी। उल्लू की पट्टी। मैंने झुंझलाहट में काउर खंबे से नीचे उतर आया। ज़ेबुन्निसा का मिशन कामयाब रहा था, लेकिन वो इस कामयाबी का इकरार करके भी खुद को मुजरिम तस्लीम करने पर तैयार न थी। वो बड़ी होशियारी से निकली। उसने 2 ऐसे अफराद को कत्ल किया जो उसके मुजरिम थे। उसने शायद उनके बारे में सिराज को भी नहीं बताया था और खसरू जमशेद को भी। वो ऐसी लड़की थी कि अपनी सोच को अपनी ज़ात तक महदूद रखती थी। वो बहुत पहले तय कर चुकी होगी कि उसे बाद में मुजरिमों के साथ क्या सलूक करना है, मगर उसने किसी पर ज़ाहिर नहीं होने दिया कि वो उन्हें जानती है और पहचानती है। उसे अपने ज़हन के ख्यालों को भी मुकफ़्फ़ल रखा और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करती रही। जो कुछ उसके साथ हुआ था वो भी किसी ने नहीं देखा था। जो कुछ उसने किया वो भी किसी ने नहीं देखा। वो बैक वक्त इतनी जज्बाती भी हो सकती है और ऐसे गैर जज्बाती अंदाज में भी फैसले कर सकती है। फनकार भी है और एक सफ़ाक कातिल भी। कमज़ोर औरत भी है और इंतहाई ख़तरनाक हरीफ भी। मासूम भी है और इतनी अय्यार भी कि जब चाहे अपनी शख्सियत का बेस बदल ले और इतनी कामयाबी से कि असल शख्सियत को छुपा ले। मैं ज़ेबुन्निसा के बारे में सोचता हुआ वापस पहुंचा। उस वक्त तक मुझे यकीन आ चुका था कि चशमदीद गवाह की नज़र को धोखा हुआ। ज़ेबुन्निसा अकेली ही गई थी और इत्मीनान से कत्ल करके अकेली ही लौट आई। वो डॉक्टर जिसने पुलिस को रिपोर्ट की होगी कि एक मरीज़ा VIP वार्ड से गायब है, उसे कमरे में पाके शर्मिंदा हुआ होगा और कन्फ्यूज़ भी। वो पुलिस के सामने हमारा नाम नहीं ले सकता था कि ज़ेबुन्निसा की अदम मौजूदगी के 2 गवाह भी हैं। ज़ेबुन्निसा ने इतनी ही सादगी और मासूमियत के साथ उसे यकीन दिला दिया होगा कि वो ज़रा सी देर के लिए बाहर ज़रूर निकली थी। कैंटीन तक गई थी या बाग में टहल रही थी। बेशक वो खिड़की के रास्ते गई थी, मगर हॉस्पिटल से बाहर हरगिज़ नहीं गई थी। और डॉक्टर ने यकीन कर लिया होगा कि उसने माना होगा कि वो अहमक है और उल्लू का पट्टा है, क्योंकि ज़ेबुन्निसा सच्ची है। और अगर वो डॉक्टर ना होता तो पुलिस उसे झूठी रिपोर्ट करने पर आइंदा सच बोलने का ऐसा सबक देती कि वो याद करता, मगर वो भी रिपोर्ट को मबनी बर गलतफहमी समझ के लौट गए होंगे। सिराज और खसरू जमशेद उर्फ मुर्शद रज़ा खान भी उसके सच के खिलाफ जाने वाले लोग नहीं थे। मैं गुस्से में अंदर ही अंदर से धुआं देता वापस पहुंचा तो सब लोग खाना खा रहे थे। ट्रेलर के पीछे शेर अली ने अपनी तरी बछा दी थी और उस पर सिराज की माँ के सिवा सब ऐसे बैठे हुए थे कि एक फैमिली लगते थे। ज़ेबुन्निसा से बात हुई? मोहसिन ने मुझे गौर से देकर कहा। हुई या नहीं हुई? मैंने कहा पहले मुझे खाने को कुछ दो। मोहसिन हंसने लगा। वो हॉस्पिटल में मौजूद थी और उसने पुरजोर अल्फाज में तरदीद कर दी। सब कुछ जो आपने फरमाया गलत कर दिया। गालिब ने भी हंस कर कहा, बल्कि साबित कर दिया कि आप भौंकते हैं। हाँ हाँ मैं भौंकता हूँ, मैंने चिल्ला कर कहा। काट भी लूंगा तुम्हें, बच्चा समझ रखा है उसने सबको। हद होती है कोई दूसरे को बेवकूफ़ समझने की, अगर दूसरा हद से ज्यादा बेवकूफ़ हो तो हद कैसी? गालिब बोला। मोहसिन और गालिब सब समझ गए थे, चुनांचे उनको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं था। शेर अली ने किसी किस्म के तजस्सुस का मुजाहिरा नहीं किया और खाना ख़त्म करते ही उठकर चला गया। मोहसिन और गालिब मुझे बोर करते रहे। ये बताओ सिराज की माँ तो ठीक है? मैंने खाना खाते हुए कहा। हाँ उसे क्या हो सकता है, उसी वजह से हमें बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा मैंने उसे बता दिया है। जोली ने कहा कि वो खामोश रहे और हमसे ताउन करे तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हम उसे मेहमान बना के रखेंगे और उसके हर आराम का ख्याल भी रखेंगे, मगर उसने शोर हंगामा किया तो हम सब के लिए उसे पागल करार देना मुश्किल नहीं है। हम दुनिया को यकीन दिला सकते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। उसने ये बात समझ ली और अब खामोश है। वेरी गुड जोली, ये जिम्मेदारी संभाल के तुमने हमारा बहुत सा बोझ कम कर दिया। मैंने कहा क्या वो हर जगह हमारे साथ ही जाएगी? जोली ने कहा नहीं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द सिराज उसे ले जाएगा। मैंने कहा वो खुद आएगा यहाँ? जोली ने ऐसे कहा कि हम सब हंस पड़े और जोली खफीफ हो गई। सिराज अपनी माँ को ले जाएगा तो कुछ भी देकर जाएगा, मोहसिन ने उसे समझाया। देखना यह है कि वो क्या देता है। मोहसिन ने घड़ी में वक्त देखा, 11:15 बजने वाले हैं। वो बोला हाँ 20 मिनट हैं 12 बजने में। गालिब ने कहा हम एक काम से जा रहे हैं। मोहसिन बोला 1 घंटे में लौट आएंगे। ऐसे नहीं, गालिब ने कहा सिर्फ बता के जाओ कि कहाँ जा रहे हो, राबिया से बात करने। मैंने कहा ठीक है। गालिब ने कहा नाजो को मेरा सलाम न्याज कहना। टांग ठीक हो गई मगर दिमाग खराब हो गया। मोहसिन ने अफसोस से सर हिला के कहा राबिया कहो तो नाजो समझता है, यारो अपना दिल भी मजबूर है।
غالب نے سرد آب بھر کے کہا، جو تم کو رابعہ سے کہنا ہے وہی مجھے نازو سے کہنا ہے، جب اپنی کہو تو میری بھی کہہ دینا، یہ سمجھتے ہوئے کہ غالب سوخت ہے جہاں اس بوتے تناز تھے ہم کلام ہے۔ ایسی دردناک باتیں مت کرو دوست، ہم سب ایک ہی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر لے آیا۔ دوسری جانب ہوٹل کی رونق تھوڑی سی ہلکی پڑ گئی تھی، اب بیشتر لوگ چارپائیوں پر سو رہے تھے اور ٹرکوں کی قطار بھی لمبی نہیں رہی تھی۔ میں نے یہاں آتے ہوئے ایک تجرباتی فارم دیکھا تھا، موسی نے کہا۔ محکمہ زراعت کا بورڈ لگا ہوا تھا، کیا وہاں کوئی تجربہ کرنے کا خیال ہے؟ میں نے کہا، وہ جگہ قریب ہے، محسن بولا۔ باہر سے تو اجاڑ لگتی تھی مگر وہاں ٹیلی فون ہو سکتا ہے۔ محسن کا خیال درست تھا۔ تقریباً آدھا میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے سڑک کے کنارے ایک پرانا بورڈ دیکھا جو اس حد تک پیچھے جھک گیا تھا کہ خاردار تاروں کی باڑ کے سہارے بڑی مشکل سے کھڑا ہوا تھا، جس کے اوپر محکمہ زراعت کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا۔ نیچے سیڈ پیتھالوجی لیبارٹری لکھا ہوا تھا۔ سیڈ پیتھالوجی؟ محسن نے حیرانی سے کہا، یہاں کیا ہوتا ہے؟ غالباً بیج ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو ایک دفتر کا نام تو چلتا ہے نا۔ کسی کو سرکار کے خزانے سے کچھ کرنے کی تنخواہ تو ملتی ہوگی، وہ کچھ کرے یا نہ کرے۔ ایسے بہت سے عہدے اور دفاتر کسی آسامی کو کھپانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میرے ڈیڈی نے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، محکمہ زراعت ہی کے کوئی سیکرٹری تھے یا ڈپٹی سیکرٹری، محسن بولا۔ ان کے کسی بانجے بھتیجے نے ایم ایس سی کے بعد بے روزگاری سے تنگ آ کے ٹیکسی چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، مگر مذکورہ سیکرٹری صاحب کو اپنی ناک کی فکر لاحق ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا وہ بانجا بھتیجا ٹیکسی ڈرائیور ہے، حالانکہ موصوف خود ایک نمبر کے راشی اور بدعنوان تھے، مگر انہیں کسی کا محنت کر کے حق کلال کی روزی کمانا اپنی بے عزتی محسوس ہوا۔ انہوں نے ایک ایسا عہدہ اور محکمہ ایجاد کیا، کوئی تجرباتی فارم یا لیبارٹری وغیرہ قائم کرنے کی ضرورت پیدا کی جو ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ منظوری ملتے ہی ایک قطع زمین پر ایک کمرے کا دفتر بنا دیا گیا، ایک مالی رکھا گیا، فرنیچر اور ساز و سامان خریدا گیا۔ سالانہ بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ شاید 3 لاکھ بتایا گیا تھا۔ اس میں ریسرچ کا سامان، ایک افسر، ایک ماتحت کلرک اور ایک چپراسی کی تنخواہ شامل تھی، اور ذاتی ضروریات کے لیے ٹائپ رائٹر، ٹیلی فون وغیرہ بھی شامل کیے گئے، اور اس بے روزگار شخص کو ریسرچ آفیسر بنا کے بٹھایا گیا، اور ظاہر ہے کہ کام تو تھا نہیں، سب فضول قسم کی کاغذی کارروائی کے نام عیش کرتے تھے۔ کیا بندر چلیں؟ میں نے کہا۔ اگر محسن نے اپنے والد مرحوم انکل شیروانی کا حوالہ نہ دیا ہوتا تو اس وقت میں یہ قصہ اتنے ضبط و تحمل سے نہ سنتا۔ میرے اپنے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ تاخیر و انتظار کا ہر لمحہ مجھ پر اب بھاری ہو گیا تھا، جبکہ رابعہ سے نصف ملاقات کا خیال پوری طرح میرے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ خاردار تاروں کی باڑ اس بورڈ کے دونوں جانب 100 گز تک پھیلی ہوئی تھی۔ بورڈ کے ساتھ ہی کچا راستہ اندر جا رہا تھا، اور اگرچہ وہاں دوسرا بورڈ یہ اعلان کر رہا تھا کہ بلا اجازت اندر آنے والوں کو حوالہ پولیس کیا جائے گا، مگر وہاں راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا۔ گاڑی کو اندر موڑتے ہی میں نے ہیڈ لائٹس آف کر کے انجن کو تھوڑا سا چلایا اور پھر نیوٹرل کر دیا۔ گاڑی اپنے ہی زور میں کسی آواز کے بغیر چلتی ہوئی اس 2 کمروں کی مختصر سی عمارت تک پہنچی جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے نیچے اتر کے چند سیکنڈ انتظار کیا کہ کوئی ہم سے پوچھے، مگر وہاں تو چاروں طرف مختصر تجرباتی نوعیت کے کھیت تھے جن کو کیاری کہنا زیادہ مناسب ہوگا، یا گملوں میں لگے ہوئے پودے تھے۔ اس جگہ کو دفتر سے زیادہ نرسری سمجھا جا سکتا تھا۔ برآمدے میں ایک شکستہ کرسی پڑی ہوئی تھی اور وہیں ایک سوئچ بورڈ تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو مجھے چھت میں ٹین کے شیڈ والا بلب بھی نظر آیا، اور میں نے بٹن دبا کے اسے روشن کر دیا۔ محسن اسے فوراً بجھا دیا۔ اگر وہاں کوئی ہوتا تو اتنی روشنی کا الارم بھی کافی تھا، لیکن 2 منٹ بعد بھی کوئی نہ پہنچا تو میں نے شیشے کے پینل والے دروازے کو دیکھا۔ اس میں بہت مضبوط قسم کا تالا پڑا ہوا تھا، اوپر سینئر سائنٹیفک آفیسر کے نام کی تختی تھی۔ اسے ہم آسانی سے نہیں توڑ سکتے، محسن نے کہا۔ مشکل سے تو توڑ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ توڑنے کو ہم دروازہ بھی توڑ سکتے ہیں اور دیوار توڑ کے بھی اندر جا سکتے ہیں، محسن بولا، مگر آسان راستہ کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ آسان راستہ پیچھے کی طرف تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں گملوں سے بچ کے اور دیوار کے ساتھ لگ کر چلنا پڑا۔ دونوں کمروں کے پچھلے حصے میں ایک کھڑکی تھی جو زمین سے 4 فٹ اوپر تھی۔ میں نے ایک تاریک شیشے پر ناک رکھ کے اندر کے اندھیرے کا جائزہ لینے کی بے سود کوشش کی۔ پھر محسن نے نیچے سے ایک ٹوٹے ہوئے گملے کا کنارہ اٹھایا اور آہستہ سے اوپر کے شیشے پر مارا۔ شیشہ اندر کی طرف گرا اور کچھ ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں کناروں پر لگی رہ گئیں۔ محسن انہیں احتیاط سے پکڑ کر کھینچا اور باہر پھینک دیا۔ اوپر کی چٹکی آسانی سے کھل گئی، مگر نیچے کی چٹکی بھی بند تھی، اور اسے کھولنے کے لیے نیچے والا شیشہ توڑنا ضروری تھا۔ کون ہے؟ اچانک دوسری طرف سے کسی نے چلا کر پوچھا۔ غالباً چوکیدار، میں نے سرگوشی میں محسن کو بتایا۔ شاید وہ اندر سویا پڑا تھا۔ کفل صرف ایک دروازے میں تھا، دوسرے کو اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔
میں نے محسن کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود دوسری طرف کیا۔ مجھے یقین تھا کہ چوکیدار باہر ضرور نکلے گا۔ یہاں چوری ہونے والی کوئی چیز تو تھی نہیں، اور جو بھی تھا سب سرکاری مال تھا جو کسی کے کام نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کسی نے شیشہ کیوں توڑا۔ باہر نکلتے اسے مائکرو بس دکھائی دے گی اور اس پر لکھا ہوا کسی سرکاری محکمے کا نام، تو وہ پریشان ہوگا کہ آدھی رات کو یہاں کون سرکاری کام سے آ گیا۔ چوکیدار نے پہلی بار پکارنے کے بعد کچھ دیر بعد جواب کا انتظار کیا تھا اور دوبارہ زیادہ بلند آواز میں پوچھا تھا کہ کون ہے۔ پھر شاید اس نے کچھ وقت ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر جھانکنے میں صرف کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پھر سامنے کے حصے میں پہنچنے کی مہلت مل گئی۔ دروازوں کے پیچھے اب لائٹ نظر آ رہی تھی۔ میں اور محسن دیوار سے چپک کے کھڑے ہو گئے۔ چوکیدار جیسے ہی کنڈی کھول کے باہر نکلا، اس کی نظر نے سفید مائکرو بس کو دیکھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میں نے پیچھے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے دبوچ لیا۔ وہ جوان آدمی تھا، چنانچہ اسے گھسیٹ کر اندر لے جانے کے لیے مجھے سخت جد و جہد کرنی پڑی۔ خبردار جو آواز بھی نکالی، میں نے آواز اور لہجہ بدل کر کہا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم نے تعاون کیا۔ وہ انکار میں گردن ہلانے لگا۔ ابھی تک اس نے نہ میری صورت دیکھی تھی اور نہ محسن کی۔ میں نے اسے دبوچتے اس کا چہرہ دوسری جانب کر دیا تھا اور اسے کمرے کے اندر کی طرف دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ محسن نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں لگے ہوئے میلے کچیلے بستر کی چادر سے مالشت بھر چوڑی پٹی اتار لی۔ اسے دورہ کر کے اس نے چوکیدار کی آنکھوں پر باندھ دیا۔ اس وقت میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے چہرے نہ دیکھے۔ جیسے ہی میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کی، وہ تیزی سے پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ چلاتا، میں نے اس کے کان کے نیچے کھڑی ہتھیلی کا ہلکا سا وار کر دیا۔ وہ لڑکھڑایا اور نیچے گرا۔ ان دو کمروں کے ساتھ کوئی باتھ روم ہوتا تو ہم اسے بے ہوش نہ کرتے، اسے باندھ کے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کے اندر ڈال دیتے۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہماری گفتگو سنے، اور وہ کمرے میں رہتا تو ظاہر ہے سب سنتا۔ اب میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اس میں ایک میز کرسی تھی۔ میز پر بہت خوبصورت رائٹنگ سیٹ تھا جو کسی کھاد بنانے والے کارخانے کا تحفہ تھا۔ ان کا مونوگرام ہر چیز پر کندہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک ٹیلی فون تھا جو ایک چھوٹے سے لکڑی کے باکس میں آدھا مکفل تھا، آدھا اس طرح کے گھنٹی بجنے پر ریسیور اٹھایا جا سکتا تھا، مگر نمبر ملانے والے ڈائل تک رسائی ڈھکنا کھولے بغیر ممکن نہ تھی۔ یہ سرکاری افسران کی مخصوص ذہنیت کا ایک نمونہ تھا۔ وہ خود تمام دن دوستوں سے گپ لگاتے رہتے ہیں یا بیوی اور محبوباؤں کو بے وقوف بناتے رہیں۔ نچلے درجے کے چوکیدار کو رات کے وقت ہنگامی ضرورت میں بھی فون کا ناجائز استعمال نہیں کرنے دیتے تھے۔ دوسرے کمرے میں چاروں طرف الماریاں تھیں اور شیشوں کے پیچھے ہر ایک میں مرتبانوں کی قطار تھی۔ ہر مرتبان پر گندم، چاول اور دوسری اجناس کے بہت مشکل نام لکھے ہوئے تھے، نمبر پڑے ہوئے تھے اور اقسام کی درجہ بندی کے کوڈ تھے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ سٹینڈ جیسی میز تھی جس پر بہت سی شیشیاں، ٹیسٹ ٹیوبز اور ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو لیبارٹری کے سوا کہیں نظر نہیں آتی۔ دیواروں پر مختلف اجناس اور زرعی فصلوں کے چارٹ، گراف اور اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہاں واقعی کام ہوتا ہے۔ محسن نے تالے کو گھما کے توڑنا چاہا تو وہ کنڈی الگ ہو گئی جس میں تالا پڑا ہوا تھا۔ محسن کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے میز پر بیٹھ کے نمبر ملانا شروع کیے۔ تیرا ہاتھ کانپ رہا ہے، محسن نے مجھے اطلاع دی۔ میرا دل بھی کانپ رہا ہے، میں نے کہا، اور کراچی کی لائن کلیئر کرنے کے لیے بار بار وہی نمبر گھماتا رہا یہاں تک کہ کلک کے بعد مجھے کوئی بیزی ٹون سنائی نہ دی۔ اس کے بعد میں نے رابعہ کا دیا ہوا نمبر ملایا۔ گھنٹی 1 بار، 2 بار، 3 بار بجی۔ پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، میں نے چند سیکنڈ انتظار کرنے کے بعد کہا۔ میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار یک لخت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کی دھمک میرے وجود کو پریشان کرنے لگی تھی۔ ہیلو، میں نے مسلسل خاموشی سے گھبرا کر کہا۔ سکندر، ایک آواز آئی، ہلکی سی، جذبات کے گلوگیر جالوں میں لپٹی ہوئی، بوجھل سانسوں کے خم رکاب۔ رابعہ، میں نے چلا کر کہا، یہ تم ہو؟ رابعہ تم؟ میری آواز میرے حلق میں پھنس گئی۔ میں بھول گیا کہ مجھے کیا کہنا تھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، دورے ہجراں کے ان گنت لمحوں کے کہنے کو تو بہت کچھ تھا، دورے ہجراں کے ان گنت لمحے۔ محسن نے مجھے جھنجھوڑا۔ سکندر، پاگل مت بن، بات کر رابعہ سے۔ سکندر، رابعہ نے کہا، تم رو رہے ہو؟ اور میں نے دیکھا کہ آنسو اس کی آنکھوں کی شفاف جھیلوں سے قطرہ قطرہ اس کے رخساروں کے چمن زار میں ٹپک رہے ہیں۔ میں نہیں تو، میں نے آنسو کے درمیان ہنس کے کہا، رو تو تم رہی ہو، جھوٹ۔ وہ بولی، جھوٹ تو تم بھی بول رہے ہو مجھ سے؟ اور اس کی ہنسی نے مجھے شرمسار کیا۔ بہت دیر کی تم نے، میں 11:30 بجے سے انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو وقت کیا ہوا ہے۔ وقت؟ ہاں، آدھی رات گزر چکی ہے، صبح ہو گئی ہے نا؟ میں نے گھڑی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ نہیں سکندر، رات ابھی آدھی گزری ہے۔ وہ بولی، خود کو فریب دینے سے کیا حاصل کہ رات کے 12 بجے سے صبح شروع ہوتی ہے نئے دن کی۔ ایسا مت کہو۔ دیکھو رابعہ، یہ آدھی رات نہیں، آدھی صدی تھی۔
جو میں نے انتظار کی سولی پر کاٹ دی۔ میں نے کہا مجھ سے مت کہو کہ ابھی آدھی رات باقی ہے، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو۔ میں پر لگا کے تو نہیں پہنچ سکتا مگر اڑ کے آ سکتا ہوں، یہ مشکل ہے سکندر، سب کچھ ممکن ہے میرے لیے۔ میں نے کہا وقت میری گرفت میں ہے اور میں تم کو دیکھ سکتا ہوں، اس تار کے دوسرے کنارے پر جہاں ہو بس وہیں بیٹھی رہو۔ نہیں سکندر، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کہا تم یہاں نہیں آ سکتے۔ وہ بولی اچھا تو تم آ جاؤ۔ میں نے چلا کر کہا سنو تم لاہور آ جاؤ اور وہیں پہنچ جاؤ۔ سکندر یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، رابعہ نے کہا۔ کیوں؟ کون حائل ہے اب تمہارے اور میرے بیچ میں؟ وقت، رابعہ نے کہا۔ وقت کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی دیواریں زندہ نہیں ہے، وقت تو ارادوں کا غلام ہے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ہو۔ میں یہاں کراچی ہی میں ہوں، وہ بولی، اور بالکل خیریت سے ہوں۔ پھر کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، وہ ہنسی۔ تم سناؤ کیا بات ہے؟ رابعہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے پھر چلا کر کہا مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ملو گی۔ میں بتا چکی ہوں کہ ابھی میں تم سے نہیں مل سکتی۔ لیکن کیوں؟ میں نے چیخ کر کہا۔ سکندر تم ٹھیک تو ہو نا؟ رابعہ نے کہا محسن کیسا ہے اور میں پوچھ رہا ہوں کہ تم سے ملنا کیوں ممکن نہیں؟ میں کیوں نہیں آ سکتا اور تم کو کس نے روکا ہے؟ میں نے کہا ہے کوئی مجبوری، وہ افسردگی سے بولی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ میں نے کہا کیا تم کسی کی قید میں ہو؟ نہیں۔ رابعہ تم پاگل کر دو گی مجھے، میں نے برہمی سے کہا۔ آخر یہ کیا لقموں میں بات کر رہی ہو؟ مجبوری کی بات بھی کرتی ہو اور آزادی کی بھی؟ جب قید میں نہیں ہو تو پھر نہ آنے اور نہ ملنے کا کیا سوال؟ سوال ہے نا، وہ بولی۔ ابھی صرف اتنا ہی سمجھ لو کہ مجھے اور تمہیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ کیا تم انتظار نہیں کر سکتے؟ انتظار تو میں بہت دیر تک کر سکتا ہوں، ہم انتظار کریں گے قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے۔ محسن نے زور سے کہا۔ یہ محسن کی آواز تھی نا، رابعہ بولا۔ گولی مارو محسن کو، مجھے بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا کیا تمہیں یہ سلوک زیب دیتا ہے جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو؟ کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے مجھ پر؟ عدم اعتماد کا مظاہرہ میں کر رہا ہوں؟ میں نے برہم ہو کر کہا تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے، یہی تو تمہارا عدم اعتماد ہے۔ رابعہ بولی جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں کچھ نہیں چھپا رہی ہوں تو تم کو مان لینا چاہیے کہ ایسا ہی ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تمہارا اعتماد مجھ پر سے اٹھ گیا، تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ میں بھی تم سے جھوٹ بول سکتی ہوں۔ دیکھو رابعہ، میں نے بے بسی سے کہا یہ ناممکن ہے کہ میں خود پر اعتماد نہ کروں، مگر تم کو کیا آ رہا ہے بتانے میں صرف انتظار کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ تم اتنے کچے تو کبھی نہ تھے اپنے یقین میں۔ وہ بولی یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ معلوم نہیں، کیا تم جانتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اور تم اتنی بے رحم کیوں ہو گئی ہو؟ صرف اپنی آواز سنانے کے لیے آئی ہو؟ تصور میں تو میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے تم میرے ساتھ ہو، کبھی دن رات کے کسی لمحے میں ہم جدا نہیں ہوئے۔ وہ مجھے سمجھانے لگی جدائی تو نام ہے وقت اور فاصلوں کو درمیان میں محسوس کرنے کا، اور اگر یہ احساس نہیں تو پھر میرے یہاں اور تمہارے وہاں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یا تم سمجھتے ہو کہ محبت نام ہے جسمانی طور پر یکجا ہونے کا، اور یہ محبت آنکھ اجل پہاڑ اجل کی طرح؟ خدا کے لیے مجھے ایسا افلاطونی محبت کا فلسفہ مت پڑھاؤ۔ میں صرف تمہارے خیال سے محبت کر کے زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں گوشت پوست کا بنا ہوا جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے تصور سے میں نہیں بہل سکتا۔ دیکھو یہ محبت وہ پودا ہے جس کو ہم نے مل کے پروان چڑھایا، جیسے سورج کی روشنی اور ہوا، زمین کی مٹی، ان سب عناصر کا یکجا ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو پودا نہیں جی سکتا۔ ایسے ہی محبت ایک مادی وجود بھی رکھتی ہے، اسے زندہ رہنے کے لیے میں اور تم اور ہمارے جذبات سب ضروری ہیں۔ تمہاری عدم موجودگی میں میرا وجود ادھورا رہ جاتا ہے۔ سکندر، افسوس یہ ہے کہ تم جذبات کی دھن میں عقل کا راستہ گم کر بیٹھے ہو۔ وہ بولی میں نے کہا نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کیا کہتے تھے تم؟ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ اچھا رابعہ، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ MRS کے مشن سے الگ تمہاری کیا مصروفیت ہے اور کیا مجبوری ہے؟ میں نے کہا MRS تو میرا اور تمہارا مشن ہے جو بالآخر ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی زندگی کی طویل مسافت ہے۔ یہ مشن تو ایسا ہی ہے جیسے راستے کو وقتی طور پر اوپر سے ٹوٹ کر گرنے والی چٹانیں یا پھسل کر نیچے آنے والے برفانی تودے روک دیتے ہیں۔ انہیں صاف کرنے کے لیے رکنا پڑتا ہے اور انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، مگر اس رکاوٹ سے نہ راستہ بدلتا ہے اور نہ منزل بدلتی ہے۔ تم بالکل مطمئن رہو، میں نہ کسی کی قید میں ہوں اور نہ مجھے کوئی ایسی ویسی پریشانی لاحق ہے، نہ میں ذہنی طور پر بیمار ہوں اور نہ جسمانی طور پر۔ فکر مند تو میں صرف تمہاری طرف سے رہتی ہوں، لیکن مجھے اپنی دعاؤں پر پورا بھروسہ ہے۔ خدا مجھے یقین دیتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ رابعہ نے کہا
آئندہ بھی میرے لیے سرمایہ حیات یہی اعتقاد اور ایمان ہوگا۔ رابعہ خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ ہو؟ میں نے کہا اگر میں کراچی آؤں تو تم سے کیسے ملوں؟ ہم سب بہت جلد پہنچنے والے ہیں، تم اسی نمبر پر فون کر دینا۔ وہ بولی اس سے اگلی رات میں تمہیں فون پر منتظر ملوں گی اسی وقت۔ آدھی رات کو؟ یہ کیا تو کیا آخر؟ یہ احتیاط کے تقاضے ہیں۔ وہ بولی مگر یہ فون نمبر کس کا ہے؟ میں نے کہا اس پر تو کوئی نمبر بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ وہ بولی نام کس کا ہے؟ مجھے کیا معلوم؟ پھر تم کو کس نے بتایا؟ وہ کون تھا جس نے میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا؟ میں نے کہا جس سے کل میری بات ہوئی تھی، وہ ایک اچھا آدمی ہے دوست۔ اس الو کے پٹھے کا نام بھی تو کوئی ہوگا، XYZ۔ وہ بات مت کرنا شیکسپیئر والی کہ نام میں کیا رکھا ہے۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا اف بھائی نام ہی تو بتا رہی تھی، دوست محمد نام ہے اس کا، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ رابعہ نے کہا یہ تو میں معلوم کر لوں گا کہ نمبر کس کا ہے۔ میں نے کہا اس سے تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بولی یہ سرکاری نمبر ہے ایک دفتر کا، وہاں وہ رات کے وقت موجود ہوتا ہے، تو میں معلوم کر لوں گا کہ وہ دفتر کہاں ہے۔ میں نے کہا تم کو وہاں تک پہنچنے کوئی نہیں دے گا، اور ویسے بھی تمہارا اس جگہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ مشکل ہی ہے نا، ناممکن تو نہیں ہے نا؟ دیکھو میں ساری رات تم سے باتیں نہیں کر سکتی، میرا یہاں آنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ بولی دوست محمد نے کہا ہے کہ جب تک کسی کو شک نہ ہو یہ رابطہ چلے گا، اس کے بعد وہ کوئی دوسری صورت نکالے گا۔ کیا تم دوست محمد کے ساتھ ہو اس کے گھر میں؟ یہی سمجھ لو۔ رابعہ ہنسی۔ رقابت میں مت چلنے لگنا، وہ میرے باپ کی عمر کا آدمی ہے، اس کے 2 جوان بیٹے کینیڈا میں ڈاکٹر ہیں، 2 امریکہ میں، اور سب شادی شدہ ہیں۔ یہاں وہ اکیلا ہے، بیوی تو ہوگی نہیں، وہ بچوں کے پاس رہتی ہے، کبھی امریکہ میں کبھی کینیڈا میں۔ لڑکے بھی باپ کو خبتی سمجھنے لگے ہیں، بلا بلا کے تھک گئے، بہت سمجھاتے ہیں کہ اب آرام کریں اور عیش کریں، لیکن وہ ہے کہ ہم سب کی طرح کہتا ہے کہ میں وطن کو چھوڑ کے کہاں جاؤں اس عمر میں، صرف عیاشی کے لیے اور آرام کی خاطر ترک سکونت کر لوں۔ یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی ماں کو چھوڑ دے، اور وہ بھی صرف پیسے کے لیے۔ خود اس کی بیوی ایک زمانے میں ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھی، اس نے مجھے تصویریں دکھائی ہیں۔ شادی کے سال بھر بعد اس کے جسم پر دبے سے نمودار ہوئے، علاج کے باوجود ہاتھوں کا اور آدھے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت کیا میں بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا؟ طلاق دینا تو ہمارے معاشرے میں مرد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیتا جو خوبصورت ہوتی، مگر یہ شادی تو نہ ہوتی، خوبصورتی کا سودا ہوتا، صرف ظاہری خوبصورتی کا، اور میرے اپنے وجود کی بدصورتی اس سے ظاہر ہوتی۔ پھر میں اپنے ملک سے زیادہ خوبصورت یا خوشحال ملک میں کیوں جاؤں؟ جہاں لاکھ آرام صحیح، آسائش صحیح، ہزاروں خوبیاں صحیح، لیکن میرے وطن کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ مگر یہ معاملہ جذبات کا ہے، مادی اقدار کا نہیں۔ وہ ریڈیو آفیسر تھا، آرمی سگنل کور میں تھا، اسکول آف سگنل راول پنڈی کے کورس کیے، پھر حالات ایسے ہو گئے کہ اسے ریلیز لینی پڑی۔ 12 سال تک وہ ایک حادثے کے نتیجے میں یادداشت سے محرومی کا شکار رہا۔ دعا اور دوا سے بالآخر وہ ٹھیک ہو گیا، جو کچھ اس کے ذہن میں تھا رفتہ رفتہ اسے واپس مل گیا۔ اس نے ریڈیو آفیسر کا کورس کیا اور شاندار کامیابی حاصل کی۔ اب وہ ایک ایکسپرٹ ہے ریڈیو انجینئرنگ میں، ریڈیو ریسیور اور ٹرانسمیٹر اس کے لیے کھلونے ہیں۔ وہ مرچینٹ نیوی ہے، پرائیویٹ شپنگ کمپنیوں اور مواصلاتی اداروں کے لیے کام کرتا ہے معاہدے کی بنیاد پر، لیکن پاکستان نیوی کے لیے بھی اس کی خدمات مستعار لی جاتی ہیں۔ یہ کام وہ رضاکارانہ طور پر کرتا ہے، پیسہ وہ جتنا چاہے لے سکتا ہے، لاکھوں کے حساب سے، مگر صرف اتنا ہی لیتا ہے جتنا اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ لوگ اسے کریکٹ سمجھتے ہیں، سب اپنا کام نکالتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بے وقوف بنا لیا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ میں نے متاثر ہو کر کہا تم کو کہاں ملا؟ ایسے ہی مل گیا جیسے ہم سب ملے۔ رابعہ نے کہا گھر اس کا کوئی نہیں ہے، وہ سمندر کو اپنا گھر کہتا ہے۔ تم پھر چھپا رہی ہو نا، آخر وہ آدمی کا بچہ ہے، مچھلی کا بچہ تو نہیں ہے نا کہ سمندر میں رہتا ہو؟ میں نے کہا۔ رابعہ ہنسنے لگی۔ میں سچ بتا رہی ہوں، وہ کبھی ایک لانچ پر ہوتا ہے تو کبھی دوسری پر، بحری جہاز پر کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ۔ جہاز تو آتے جاتے رہتے ہیں نا، سب جانتے ہیں اسے، اور وہ کہیں بھی سو جاتا ہے، جہاں چاہے کھا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ شہر نہیں جاتا، وہ ٹاپ کلاس ہوٹلوں میں بھی نظر آتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کی ایک پرانی کار بھی ہے جو عموماً ساحل پر کھڑی رہتی ہے، اور جب سٹارٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو اسے دھکا لگانا پڑتا ہے یا پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے۔ عجیب کلندر آدمی ہے، 45 سال کی عمر ہے، مگر جوانوں سے زیادہ جوان اور زندہ دل ہے۔ اب بھی تم کہتی ہو کہ میں اس کے خلاف رقابت کے جذبات نہ رکھوں؟ میں نے کہا ویسے کیا تم بھی اس کے ساتھ ساتھ پھرتی ہو؟ وہ ہنسی۔ ہاں ابھی تو ایسا ہی ہے،